अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आप सबको मेरी तरफ से शब मेराज मुबारक। आज आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिस दौरान पैनामा केस की JIT पर गौर किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ ने नैब चेयरमैन के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दी। इसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब को और वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत कह रही है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत कर रहे हैं फैसला ना मानकर। इन सब इश्यूज को हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR का कहना है कि JIT में फौज से मुतल्लिक इदारे कानूनी और शफाफ कार्रवाई में अपना किरदार अदा करेंगे। सबसे पहले तो जी सब नाजरीन को शब मिराज मुबारक को बहुत बहुत, और दुआओं की, इबादत की, नवाफिल की रात है और अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए, सबकी इबादत कबूल फरमाए और बहुत बड़ी रात है जी। सूरह नजम, सूरह बनी इसराइल में जिक्र है इस वाक़े का, शब मिराज का, और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो अज़ल व अबद का जो होता है ना, वो इस रात को ख़त्म हुआ फासला, और सैयदुल अंबिया ने इमामत फरमाई तमाम नबियों की, ने नमाज अदा की उनके पीछे जी। और इस तरह से हुआ कि इशा की नमाज पढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने आराम फरमाया, और जब फजर के वक्त वो उन्होंने अपने जो बाकी जहाँ पे क़याम था उनका, बाकी अहले खाना को उठाया, तो उन्होंने कहा कि फजर की इशा की नमाज मैंने पहले आपके साथ पढ़ी और फिर मैंने इशा की नमाज बैतुल मक़दस में भी पढ़ी। तो बड़ी बहुत बड़ी रात है जी। बिल्कुल। अच्छा, इसका ये जिक्र करके और फिर उसके बाद आते हैं सियासी सूरत हाल पे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो आज हुई। बहुत कुछ हो रहा है मुल्क की सियासत में, लेकिन ज़ाहिर है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया सामने आया, एक माह में ये दूसरी प्रेस जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो हुई है। गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली हालात हैं मुल्क में भी, और जो हमारा इर्द गिर्द है, जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि सूरत हाल बहुत ख़राब है, हालात बहुत ख़राब हैं इस खत्ते के। दुनिया के मामला बड़े ख़राब है मशरिक़ वस्ती के। तो जाहिर है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में JIT के हवाले से तो बात आ गई, लेकिन और भी बहुत कुछ उसमें जिक्र हुआ होगा। सिर्फ ये जो है वो एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये रेलवे कटों के लिए तो नहीं बुलाई गई होगी ना। अच्छा, अब बात यह है कि पहले तो मैं इसमें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे बात करने से पहले मैं बताऊं कि मुमकिन तौर पे क्या बातें उसमें हो सकती हैं। एक तो अफगानिस्तान की सूरत हाल खराब है, वहां पे आज उनके आर्मी चीफ जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया। सेक्रेटरी डिफेंस जो है अफगानिस्तान के, उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया। मज़ार शरीफ पे बहुत बड़ा हमला हुआ है जो इस गुजरे हफ्ते के अख्तिताम पे, ये बदतरीन हमला कहा जा रहा है। इतना बड़ा हमला हुआ है, और वो अफगानिस्तान के यानी ऑफिशियल्स जो सरकारी वो कह रहे हैं कि 200 फौजी उनके, 10 तालिबान या दाइश के लोग जो भी थे 10 घुसे हैं उस कैंप शाहीन में, और 10 ने वहां पर तालिबान के मुताबिक, या दाइश तो नहीं, तालिबान वाले करेंगे, उन्होंने 500 वहां पे जो नमाज अदा कर रहे थे उनके फौजी या कुछ जो ट्रेनिंग ले रहे थे उनको मारा, और कई घंटे थे, यानी इधर 10 और उधर 500 तालिबान कह रहे हैं, और सरकारी तौर पे कोई 140 कह रहे हैं, 170 कह रहे हैं, 200 कह रहे हैं, लेकिन आप तादाद देखें तो एक तो वहां पे उस सैक है। दूसरा ये है कि इसी दौरान आज वहां पे जनरल मैटिस, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस पहुंचे हैं, और वहां पर जनरल निकलसन के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। और बहुत शदीद एक रद्दमल आया कि उधर से मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स गिरा है अमेरिका का, उसमें इंडियंस
ابھی مارے گئے. انڈینز کیوں مارے گئے ہیں, کیا کر رہے تھے انڈینز وہاں پہ, وہ جو مدر آف آل دا بمز ہیں ننگرہار میں, وہ انڈین چپ ننگرہار میں انڈین کیا کر رہے تھے بھائی. تو بہرحال تو وہ ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم لڑیں گے, سب کچھ کریں گے. کہ 16 سال جنگ کے بعد یہ حالات, وہ 3,20,000 افغان فوج ہے غالباً جو ٹرین کی ہے امریکنز نے, نیٹو نے, اور 16 سال بعد یہ حال ہے کہ 10 جو دہشت گرد ہیں وہ داخل ہو کے اور سینکڑوں بندے مار کے آ گئے. تو ایک تو تعزیت افسوسناک واقعہ ہے. دوسرا یہ کہ اب پھر وہ جب کوئی اپنی ناکامی نہیں نظر آتی تو پھر وہ پاکستان کے پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان مطلب ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں 16 سال بعد, یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا, نہ امریکنز کو سمجھ آ رہا ہے, نہ یہ کرزئی اور پھر اس کے بعد اشرف غنی اور سارے. تو یہ امن کے مذاکرات, اللہ کرے امن آئے, وہاں پر بھی آئے, خطے میں بھی آئے, دنیا میں بھی آئے, لیکن حالات خراب ہیں. اور اسی دوران ایک اور بات میں مختصر ڈسکس کروں کہ آفیشیلی امریکہ اور انڈیا میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے آپس میں کہ یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ موبائل ٹیلی فون ڈیٹا کی, واٹس ایپ کی معلومات, فیس بک کی معلومات, یہ انڈیا اور امریکہ آپس میں شیئر کریں گے. یعنی جو امریکن انٹیلیجنس ہے وہ انڈین انٹیلیجنس کی تھا آفیشیلی, ویسے تو پہلے بھی تھا لیکن اب آفیشیلی انہوں نے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ وہ کون کہاں ٹریول کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, وہ جو حساس معلومات ہیں وہ امریکنز اب شیئر کریں گے انڈیا کے ساتھ. اب آ جائیں ذرا کہ یہ باقی ملکی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. طارق فاطمی صاحب کے حوالے سے بھی آج وزارت داخلہ نے کچھ اپنے طارق فاطمی صاحب ملک میں موجود ہیں, وہ موجود ہیں, موجود دیکھے گئے, پائے گئے ان کو, مطلب شواہد ہیں, کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا ہے. اب میں اس پہ بات میں آتا ہوں. یہ کور کمانڈرز کانفرنس ڈان لیکس کی بھی, ہاں میں آتا ہوں ذرا اس طرف, لیکن ذرا یہ کور کمانڈرز کانفرنس کی بات کریں تو یہ خطے کے معاملات بہت حالات خراب ہیں, اور حکمراں ہمارے, جو میں پہلے بھی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ الجھے ہوئے ہیں دوسری طرف الجھے ہوئے ہیں, گالم گلوچ ہو رہی ہے, یہ وہ سارا, اور افراتفری اور بڑھ رہی ہے. لیکن اس میں جو بات آئی ہے سامنے کور کمانڈرز کانفرنس میں, وہ بات آئی ہے, اب یہ دیکھیں کتنی ایک عجیب بات ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ظاہر اور بھی معاملہ ڈسکس ہوئے ہوں گے, خطے کے باقی سیکیورٹی کے معاملات ہیں, لیکن جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ آئی ہے کہ شفاف جی آئی ٹی میں فوج کے نمائندے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور وہ بات اسی لیے آئی ہے کہ یقیناً وہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ 70-80 کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں, دوسری طرف سے لگے ہوئے ہیں لوگ لابنگ کرنے میں کہ ہم جی آئی ٹی میں جائیں گے, ہم جی آئی ٹی میں جائیں گے. تو فوج کی طرف سے ایک تو یہ پیغام آ گیا کہ ہماری طرف سے شفاف, یعنی آئی ایس آئی اور ایم آئی کی طرف سے صاف اور شفاف لوگ ہوں گے اس جی آئی ٹی میں. جی, یہاں تک تو بات ہو گئی, سمجھ میں آ گئی. اب مجھے ایک بات, مطلب میں تھوڑا سا ذرا میری عقل کی کمی ہے, مجھے ایک بات ذرا سمجھا دے. ٹھیک ہے, کوئی آئی ایس پی آر سمجھا دے, کوئی باجوہ صاحب سمجھا دیں, کوئی ان کا نمائندہ سمجھا دے, کوئی مجھے ایک بات سمجھا دے کہ یہ جی آئی ٹی بنے گی. اب اس کور کمانڈرز کانفرنس کی میں پریس جو ریلیز آئی ہے آئی ایس پی آر کی, میں اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں. جی آئی ٹی بنی مثال کے طور پہ کراچی میں رحمان بھولا کی فرض کریں, یا عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی بن گئی. اب جب عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی بنی تو عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی میں رینجرز کا نمائندہ, ایسی ہے نا, جی آئی ٹی ہو رہی تو رینجرز کا نمائندہ, آئی ایس آئی کا نمائندہ, ایم آئی کا نمائندہ, پولیس کا نمائندہ, ایسے ہی ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر رحمان بھولا کی جی آئی ٹی میں رینجرز کا نمائندہ بیٹھا ہو, ٹھیک ہے, یا عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی میں رینجرز کا نمائندہ بیٹھا ہو. عزیر بلوچ کو لیتے ہیں نا, ایک رینجرز کا نمائندہ بیٹھا ہے اور وہاں بیٹھے ہیں ایم آئی کا نمائندہ اور آئی ایس آئی کا نمائندہ. پچھلے سال کی بات کر لیں, پچھلے سال عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی ہو رہی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ اس عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی ہو رہی ہے, یہ کر رہے ہیں سارے لوگ, اچانک وہاں پہ جو ڈی جی رینجرز ہیں اس وقت کے جنرل بلال اکبر صاحب, وہ آئے اور عزیر بلوچ سے سلام دعا شروع کر دیں, یا وہ اچانک جو ہے وہ اس وقت کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب آئیں اور وہ
اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیں. یعنی میں یہ بات, یہ میرے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ جب تفتیش یا جے آئی ٹی بنے گی تو اس وقت آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جن کے ماتحت وہ لوگ ہیں, وہ جا کے وزیر اعظم صاحب سے آرمی چیف کیسے ملیں گے؟ مطلب ان کے جب مجھے کوئی یہ بات سمجھا دے تو میں جی, یعنی مجھے یہ بتائیں کہ ایک آفیسر جے آئی ٹی میں ہوگا اور ان کا جو باس, دیکھیں آفیسر کوئی بھی کسی بھی لیول کا آفیسر ہے فوج میں, اس کا تو کیریئر ہے نا, باس تو چیف ہے نا. چیف آیا اور چیف نے آ کے سلوٹ کیا, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کو. تو اچھا اسی طرح سے آئی ایس آئی کا نمائندہ کیا اور جا کے ڈی جی آئی ایس آئی نے ملاقات کی وزیر اعظم سے. تو ہیں تو وہ آنےسٹ, لیکن یہ کیسے, یہ صورتحال کیا, اس کو کیا وزیر اعظم مجھے کوئی اس نقطے کو بتا دے جی, کہ یہ ادھر سے تو چلیں جو بھی ہے اس کو تو وہ تو 3-4 جو ایس سی سی پی اور یہ سارا وہ جو ادھر سے جب آئیں گے دو, تو اس دوران وزیر اعظم کی کیا پوزیشن ہوگی مجھے بتائیں نا, کہ کیا مطلب ایک آفیسر ان کا کاروائی کے لیے, دیکھیں نا آئی ایس آئی کا ایک آفیسر جا رہا ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم سے. تو مطلب میں تو ایک عام پاکستانی ہوں نا, تو مطلب مجھے کیا صورتحال کیا ہوگی؟ انہوں نے سلوٹ کیا, بیٹھ گئے. ڈی جی آئی ایس آئی ان کا ایک نمائندہ جے آئی ٹی میں, وہ دیکھ رہا ہے نمائندہ کہ یہ تو میرا بہت سلوٹ کرے, اب میں کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں. وہ تو آنےسٹ ہے, ڈیڈ آنےسٹ ہے, مگر صورتحال کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو اندازہ کرنا چاہیے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں پیناما کا ذکر آ گیا ہے. جی, ٹھیک ہے, پیناما کا ذکر, کور کمانڈرز کانفرنس میں پیناما کا ذکر آنا, اور یعنی وہ اب سب کو مصیبت میں ڈال دی ہے. یہ نواز شریف صاحب نے سب کو مصیبت میں ڈال دی ہے, سب کو, پارلیمنٹ کو, اداروں کو, عدلیہ کو, جے آئی ٹی کو, سب کو مصیبت میں ڈال دی ہے, پورے ملک کو, کہ اب وہ کیسے جے آئی ٹی یعنی ملاقات بند کر دیں آرمی چیف وزیر اعظم سے. کیا اس دوران کیا کریں مجھے بتائیں نا, میں ایک عام آدمی ہوں, کیا کریں وزیر اعظم؟ مجھے یعنی نواز شریف صاحب نے اتنی انا کا مسئلہ بنا لیا, یعنی چھٹی پہ کہیں چلے جائیں, کچھ گھر بیٹھ جائیں, کوئی کسی کو بنا دے, کچھ کریں خود. یعنی اب دیکھیں نا کتنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شفاف جے, مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ ان کی شفاف جے آئی ٹی کیسے ہوگی ایم آئی اور آئی ایس آئی کی, ان کے جب باس مل رہے ہوں گے. جی, عجیب سچویشن. میں بات غلط اگر کہہ رہا ہوں تو مجھے میری کوئی تصحیح کر دے. عجیب سی بات ہے نا. تو اب یہ ہے کہ اب یہ, اور ان کی طرف سے ڈسکس ہونا ہی فوج کے اندر کہ پیناما, اچھا ایک ادارہ, وہ دوسرا ادارہ کہہ رہا ہے گاڈ فادر شروع, یعنی فیصلہ تو چلیں جو بھی نیچے ہوا اس پہ سانیہ گزرا ہے فیصلے پہ. جی, وہ فیصلہ ہونے کے بعد اور سنائے جانے کے بعد, سنائے جانے کے درمیان کچھ ثانیہ اس پہ گزرا ہے, وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. روز نئی معلومات آتی ہیں اور آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی, اور تو ثانیہ کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ عدالت جو ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت, وہ جو ہے وہ اس نے جے آئی ٹی بنائی, وہ اپنے طور پہ ظاہر ہے کہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو مطلب یعنی شفاف طریقے سے, یعنی جمہوریت بھی چلے, سسٹم بھی چلے, جو شواہد ہیں سب کچھ ہیں وہ. لیکن اب یہ دیکھیں نا پھر ایک نیا سوال کہ جے آئی ٹی کو کیسے, اس کو چھوڑ دیں, جے آئی ٹی مریم نواز صاحب کلین چٹ مل گئی, یہ مل گیا, وہ مل, سب کچھ سارے کے سارے شفاف ہوں لوگ, سب ایس سی سی پی کا شفاف آ گیا, بالکل آنےسٹ, ڈیڈ آنےسٹ آ گیا, سب کچھ آ گیا. ان کے باسز, ان اداروں کے باسز کیسے مل رہے ہوں گے وزیر اعظم سے جب ان کی جونیئر جے آئی ٹی کریں گے؟ سوچیں نا, ڈی جی رینجرز جا کے رحمان بھولا کو سلام کر رہا ہو, تو میں کیا, میں آنےسٹ آدمی ہوں, رینجرز کو میں کہوں گا ایک منٹ یار میرا باس کیوں مل رہا ہے؟ وہ تو دیکھیں نا, یہ اس مصیبت میں پھنسا دی ہے میاں نواز شریف صاحب نے سب کو اس وقت. جی, اچھا ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات میں ذرا اور آگے چلتا ہوں, لیکن آج حامد میر صاحب کا کالم, ہمارے بڑے معتبر جو ہے پاکستان کے میڈیا میں, ان کا نام ہے, خطے کے میڈیا میں بلکہ شاید, ان کا کالم ہے گاڈ فادر. میں اس پہ تبصرہ کوئی نہیں کروں گا, میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا بڑی سکرین پہ کر دیں.
اور گاڈ فادر کے جو حامد میر صاحب کے کالم کے کچن جو ہیں سطور میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو بڑی اسکرین پہ ذرا کر دیں. وہ ایک حصے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ ایک ایسے جج نے لکھے تھے. اس کو بڑی اسکرین پہ کریں، گزارش ہے میری پروڈکشن ٹیم سے تاکہ وہ حصہ نظر آ سکے سب کو. جی، یہ تمام الفاظ ایک ایسے جج نے لکھے تھے جن کی رائے سے 3 ججوں نے اختلاف کیا تھا، لیکن ان کی رائے سے فیصلے کا آغاز ہوا. صاف پتہ چل رہا تھا کہ 5 ججوں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، لیکن 3 ججوں کا خیال تھا کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کی نااہلی سے قبل مزید قانونی تقاضے پورے کرنا بہت ضروری ہے. اب حامد میر صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ عدالت میں تھے اس وقت فیصلے کے وقت جب سنایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر 3 ججوں کے خیال میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کے قانونی شواہد ناکافی تھے تو پھر انہی تینوں میں سے ایک معزز جج صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ان کا فیصلہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. مجھے جو کوئی بھی فیصلے کے متعلق پوچھ رہا تھا میں جواب میں صرف ایک ہی لفظ بولے جا رہا تھا، گاڈ فادر. میں اس فیصلے کے پیچھے، اس فیصلے میں نہیں، میں اس فیصلے کے پیچھے کسی گاڈ فادر کو تلاش کر رہا تھا. ٹھیک ہے. کالم کے اختتام میں پھر وہ کہتے ہیں حامد میر صاحب، جج صاحبان نے تو کہا تھا کہ ان کا فیصلہ صدیوں یاد رکھا جائے گا. وہ فیصلہ کدھر گیا جسے ہمیں صدیوں یاد رکھنا تھا؟ یہ وہ فیصلہ تو نہیں. ہو سکتا ہے صدیوں یاد رکھنے والا فیصلہ اس فیصلے کی کوکھ سے جنم لے. نو کمنٹس. جی اچھا جی، اب یعنی فیصلے کے پیچھے حامد میر صاحب بڑے ظاہر ہے کہ ان کی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے نبت الفاظ ہوتے ہیں. اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ فیصلہ کہاں جس کا صدیوں تک ہمیں یاد رکھنا تھا، یہ وہ فیصلہ تو نہیں. اس کو ذرا میری پچھلے پروگرامز کی گفتگو سے ملا کے کہیں اور یہ کہیں کہ مجھے تو اس گاڈ فادر کی تلاش تھی جو اس فیصلے کے پیچھے تھا. اچھا جی، اب آپ آ جائیں اور کیا واقعات آج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آج ایک اہم بات یہ ہوئی کہ نیب چیئرمین کی کچھ چیلنج کر دیا کہ نیب چیئرمین یہاں پہ کیوں موجود ہے، اور نیب چیئرمین کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تو وہاں پہ چیف جسٹس ہمارے انتہائی محترم ثاقب نثار صاحب کا عمران خان صاحب سے مکالمہ ہوا. انہوں نے کہا جی آپ جو ہے مطلب ظاہر ہے کہ فیصلے پہ ایک بات شروع ہو گئی ہے نا کہ جی آئی ٹی کیسے بنے گی، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. یہ تو ان ملکوں میں، باہر کے ملکوں میں وہاں سے تو کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، کہاں جائے گی جی آئی ٹی. بیچ میں رمضان آ رہا ہے، بیچ میں عید، وزیر اعظم کے دورے شروع ہوگا. اور یہ اب سب سے اہم سوال تو میں نے آج یہ اٹھایا ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ فوج کے لوگ فوج کی طرف سے جی آئی ٹی میں کیسے شامل ہوں گے جبکہ ان کے سربراہان وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے. سوال اٹھا رہا ہوں نا میں، بالکل، کیونکہ جو جواب دے گا اس کا. اچھا، تو اس کو چلنے انہوں نے کمنٹس دیے کہ بڑے اچھے کمنٹس دیے. اس کے اوپر آ کے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور سعد رفیق صاحب نے کہا کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ سیاسی ہے اور عمران خان توہین عدالت کر رہے ہیں. تو یعنی عدالت سیاسی مقدمہ سن رہی تھی، توہین عدالت کون کر رہا ہے؟ یعنی میں سمجھ سے میرے باہر ہے کہ حکومت کے ترجمان کیا بات کرتے ہیں. یہ سیاسی مقدمہ ہے تو عدالت سیاسی مقدمہ سن رہی تھی. پیناما ایک سازش ہے، عدالت یعنی کیا، یعنی کون توہین عدالت عمران خان کر رہے ہیں یا توہین عدالت حکومت کے لوگ کر رہے ہیں؟ یہ میری بات سمجھ سے باہر ہے. جی اچھا، پھر اس کے بعد وزارت خارجہ آج اچانک وزارت خارجہ میں طارق فاطمی صاحب پائے گئے اور طارق فاطمی وزارت خارجہ وزیر خارجہ، وزارت ہماری زبردست وزارت ہے، وہ وزیر خارجہ ظاہر ہے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر اطلاعات بھی وہی ہیں، وہ اپنی ذات میں انجمن ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ خبر آئی وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، دنیا چھوڑ کے پورا طارق فاطمی خوشبو لگا کے ایک پاک صاحب دودھ شہد سے ایک نایوس شخصیت طارق فاطمی ہے. طارق فاطمی صاحب کے بارے میں کیوں بات کی گئی؟ اب غم و غصے کا شکار ہو گئی وزارت خارجہ. بھائی ایک منٹ،
یہ ایکسپریس ٹریبیون میں خبر چل رہی ہے, یہ پورے ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہی ہے, 3 مہینے سے طارق فاطمی کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا طارق فاطمی ملک میں موجود ہیں, جذبات مجروح کس بات پہ ہو گئے, وہ ملک میں موجود ہیں. وہ بھائی ان کو نینجا ٹرٹلز نے روک لیا تھا ایئرپورٹ پہ, یہ آگے سے کہیں سے واپس آ گئے ہیں. وہ کیا یہ ایک منٹ, ایکسپریس ٹریبیون کہہ رہا ہے کہ وہ طارق فاطمی کو ڈان لیکس میں ڈال دیے. یہ ایکسپریس ٹریبیون کہہ رہا ہے, مجھے تو چھوڑ دینا آپ, ہر اخبار میں خبر چل رہی ہے, پروگرامز ہو رہے ہیں اس پہ. جی بالکل. اب مجھے بتا, ایک منٹ ذرا وزارت میں اب بریک میں جانے سے پہلے وزارت سے مجھے انتظار ہے چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس کا, ٹھیک ہے, کہ چودھری نثار صاحب آ کے کل یا پرسوں, مطلب کل ہی آ جانے چاہیے نا, انہوں نے پیر یا منگل کہا تھا نا, منگل بدھ کو ان کا ناغہ تو نہیں ہوتا, تو وہ آ جائیں اور آ کے بتائیں کہ اس میں ڈان لیکس میں کون تھا. طارق فاطمی صاحب اگر جو ہیں وہ اتنے پوتر ان کو بنا دیا آج وزارت خارجہ نے, تو پھر جو ہے وہ یعنی بڑے ایماندار کام کر رہے ہیں, بڑا ایسے, تو بھائی ایک منٹ, تو پھر کل کس کا نام لیں گے؟ چودھری صاحب کون ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بیک سے فواد اندر فواد ہے, ہماری کوئی بہن ہے, کوئی راؤت حسین صاحب, کس کا نام لیں گے؟ کسی کا کوئی تو لیں گے نا, کوئی تو نہ. پرویز رشید صاحب وہ کیا رپورٹ, اگر اب یعنی وہ ایک جذبات ایسے جذباتی چھوئی موئی قسم کی وزارتیں خارجہ بنا دی نا ایسی. جی بالکل. ارے بھائی کیا ہو گیا ہے, آرام سے ٹھنڈا حوصلہ رکھیں, ٹھنڈا پانی پئیں, اور وہ وزارت خارجہ تو ہماری زبردست ہے, وہاں کوئی بیٹھا ہوگا ریلو کٹا, اس نے لکھ دیا ہوگا, تو وہ 12 لاکھ بریک سے وہ بات کریں. جی ناظرین, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے ڈان لیکس کی رپورٹ جو کہ جلد سامنے آنے کا امکان ہے, اور آج وزارت خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ طارق فاطمی صاحب ملک میں موجود ہیں. ڈان لیکس کی رپورٹ میں کون سی شخصیات سامنے آ سکتی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ڈان لیکس میں جو شخصیات انوالوڈ ہیں, کیا ان کے نام سامنے آئیں گے؟ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب اس میں کون سے نام لے کر آتے ہیں اور کیا اس میں بات ہوتی ہے, جی, اور کہاں تک جو ہے وہ ایکشن ہوتا ہے کن شخصیات کے خلاف. لیکن ایک بات میں آپ کو بالکل بتاؤں, بالکل واضح طور پہ, یہ تاثر دینے کی کوشش اگر ہو رہی ہے یا کہیں ہوئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی این آر او ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, این آر او کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں, این آر او ہو نہیں رہا اور این آر او ہو نہیں سکتا. یہ بات بالکل, اور میں نے پہلے بہت دفعہ بات کہہ چکا ہوں کہ این آر او کی کہیں سے کچھ ذرا سا بھی کہیں سے انڈیکیشن آیا تو اس پروگرام میں, لیکن این آر او کی خبر تو میں نے بریک پہلے میں کہہ دوں گا, این آر او کے معاملہ طے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں کسی کا معاملہ طے نہیں ہو رہا, کم سے کم فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیں آپ, جی, یا اس عدالت کے فیصلے کے ساتھ, یعنی عدالت, بالکل عدالت نے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کیا ہے, ٹھیک ہے, جی. جو میں سانحہ کی بات کرتا ہوں نا, اس میں کہتا ہوں یہ سانحہ, یہ محفوظ ہونے اور سنائے جانے کے درمیان اس پہ کوئی ہاتھ پھرائے, اور وہ اب باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں, وہ فیصلہ کدھر گیا کہہ رہے ہیں نا, وہ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے کھلیں گی. جی, یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ ارریلیونٹ ہے, مکمل طور پہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے, کیونکہ 3 شخصیات یا 4, وہ ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک اور یہ دن اور 60 دن اور یہ دن, اور یہ جو میں نے سوال پوچھا ہے بھی, مجھے نہیں پتا اس کا حل کیسے نکالیں گے, فوج کیسے نکالے گی کہ فوج کے نمائندے جو ہیں وہ جی آئی ٹی کر رہے ہوں اور عسکری اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ مل رہے ہیں, یہ کیسے ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس فورن آفس, وہ خود ہی فورن آفس ہیں, خطے میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, میں یہ بات بلا وجہ بار بار نہیں کہہ رہا کہ تمام آپ کے جو حکمراں ہیں اور تمام یہ جو تقریریں پریس, آپ دیکھیں ایک دن میں اتنی تقریریں, اتنی ہجانی کیفیت ہو گئی ہے اس فیصلے کے بعد, جی, جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ افراتفری اس فیصلے کے بعد بڑھے گی. کچھ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلے کے بعد آپ دیکھیں سکون آیا ہے یا ہجان اور بڑھ گئی ہے, ہجانی کیفیت اور بڑھ گئی ہے. جی, کیا ملک اس وقت ہجانی کیفیت کا یعنی جس ہجان کی طرف قوم چلی گئی ہے ساری کی ساری, کیا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ جی آئی ٹی, اس کا بننا
ایک سوالیہ نشان اور irrelevant ہو گیا. irrelevant ہے, 60 دن میں دے گی, irrelevant ہے. ٹھیک ہے, یہ میں کہتا ہوں irrelevant, یعنی اب اس میں کسی کو کوئی دلچسپی ہونی ہی نہیں چاہیے کہ جی آئی ٹی میں, مطلب یہ ایک irrelevant جی آئی ٹی ہو چکی ہے اس وقت. اصل بات یہ ہے, یعنی اب تو تمام اراکین کے اوپر سوال میں کہہ رہا ہوں نا, اب تو میں عسکری حلقے بھی اگر ان کی طرف سے بالکل ڈیڈ آنےسٹ آفیسر بھی آتے ہیں تو پھر بھی سوال میں نے یہ ریز کر دیا, اس کا کوئی جواب دے دیں مجھے. جی اب بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا ایک, لیکن جو سڑکوں پہ اس وقت معاملات ہیں, پھر سیاست, پھر پارلیمنٹ سے نکل کے, پھر عدالت سے نکل کے, پھر سڑکوں پہ آ گئی. اور مطالبہ کیا ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں. کور کمانڈرز کانفرنس میں پینما کا ڈسکس ہونا, بیوروکریٹس کے درمیان پینما کا ڈسکس ہونا, یہ گاڈ فادر کا لفظ عدالتی فیصلے میں آنا. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے بات جو کی, انہوں نے کہا کہ کسی اور کی مثال دینی چاہیے تھی اس کی, مگر فیصلہ پھر مانے نہ یہ آپ بھی. جی گاڈ فادر ڈان کا مافیا ہوتا ہے, یعنی عدالتی فیصلے نے, یعنی سب کا وہ تو نیچے ہے نا, فیصلہ شروع ہوتا ہے تو گاڈ فادر ہے, گاڈ فادر سے شروع ہوتا ہے. گاڈ فادر مافیا کا ڈان, وہ کبھی ججوں کو مارتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی پیسے آفر کرتا ہے, دیکھیں نا, یعنی ایک عجیب کریکٹر سے انہوں نے اسٹارٹ کیا عدالت نے فیصلہ. اب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ بیوروکریٹس, اس کو ڈسکس کر رہے ہیں سیکٹریز کو, فلانا, اس کو دنیا بھر کے لوگ, اور وہ مروا رہا ہے, وہ قتل کروا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے, وہ ججوں کو گولیاں پڑا. یعنی ایک پورے دنیا کے کریکٹر میں سے چھوڑ کے انہوں نے گاڈ فادر سے اٹھا کے اس کو فیصلہ شروع کیا تھا. مجھے بتائیں کہ اب, یعنی اب ظاہر کور کمانڈرز بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا فیصلہ ہے سر, اسٹارٹ ہوا ہوگا, انہوں نے کہا اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. گاڈ فادر ہے, گاڈ فادر سے یہ کیا ہے, کون ہے, دیکھیں نا جی عجیب صورتحال. اور بیوروکریٹس اٹھا رہے ہیں اچھا فیصلے پہ امپلیمنٹ کرنا, کیا ہے گاڈ فادر. یعنی وزیر اعظم صاحب جو ہیں, انتہائی محترم وزیر اعظم, مطلب دنیا کری کیا فیصلہ ہے, فیصلہ فیور میں شروع پر کہتے گاڈ فادر. جی خدا کا واسطہ, یہ ایک عجیب صورتحال. پھر فیصلہ سڑکوں پہ آ گئے, پھر فیصلہ سڑکوں پہ آ گئے کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ کیسے بنے گی, یہ کیا ہوگا, وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے تو ان کے نام, وہ سوال تو صحیح دیکھیں نا, ان کے ماتحت اداروں کے درمیان وہ یعنی چیئرمین نیب کے خلاف ریفرنس ہو گیا, اب چیئرمین نیب کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا, تو ان کا نمائندہ کیسے آئے گا. یہ جے آئی ٹی مجھے آگے چلتی نظر نہیں آ رہی, بنتی اور یہ ملک کی سیاست میں irrelevant ہو گئی ہے. جو ریلیونٹ چیز ہے وہ ہے تصادم, افراتفری, اور میرے منہ میں خاک جو خطے کے واقعات ہیں, نیشنل ایکشن پلان کا دفن ہو جانا. کلبھشن یادیو پکڑا گیا تھا, کلبھشن یادیو دیکھیں کتنی بڑی, ایسے سرونگ آفیسر کو آپ نے پکڑ کے اٹھایا, ان کے سرونگ آفیسر کو پکڑ کے اور آپ نے فوجی دل میں بھیج دیا, کتنی بڑی چیز. اور وہاں پہ انٹروگیشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, امریکنز پہنچے ہوئے خطے میں, مدر آف آل دا بامز گر گئے ادھر, یہ وہ سارا, اور آپ کے پورا ملک اس وقت رکا ہوا ہے کہ وزیر اعظم ہاں یا نہ, مطلب کچھ بھی ہو جائے, وزیر اعظم ہاں یا نہ, نہیں میں ہوں, نہیں میں مانوں گا, میں نہیں مانوں گا. آپ کسی کو تھوڑے دن کے, اب کیسے وزیر اعظم کو کون بنائے, کیسے وزیر اعظم صاحب کو بتایا جائے کہ خدا نہ خواستہ ملک میں دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا, نیشنل ایکشن پلان عملی طور پہ پورا ملک افراتفری کا شکار ہو گیا نا, پورا ملک, یعنی سب رک گئے ہیں جا کے. اور اس میں یعنی وزیر, اس میں کہیں میرے منہ میں خاک, کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آ گیا دوبارہ, سب کہاں کھڑے ہوں گے, سب کہاں کھڑے ہوں گے مجھے بتائیں. یعنی وزیر اعظم کہاں کھڑے ہوں گے. 7 شریف میں کیا ہوا, بہت پرانا واقعہ نہیں. لاہور میں کیا ہوا, روک دیا نا آپ نے سارے ملک کو ہجان میں, پورے ملک ہجان میں اس وقت. یعنی کسی کو پھر سڑکوں پہ فیصلہ ہو رہا ہے. عمران خان جو اس نے ہیڈ آن لیا جا کے سندھ میں, زرداری صاحب کو بھی, اور اس نے نواز شریف صاحب کو استعفیٰ مانگ دیا, اور پھر جمعے کو سڑکوں پہ آ رہا ہے. وہ بات یہ ہے کہ اس طرح ملک ریاستیں نہیں چلتی. اس طرح دیکھیں, وہ اپنا انہوں نے مانا کہ ہم سے ناکامی ہوئی ہے یہ افغانستان کے اندر, ہم نہیں دفاع کر سکے اپنے فوجیوں کا. ان کا سیکرٹری ڈیفنس, وہ جو وزیر ان کا
دفاع تھا اور جی آرمی چیف ان کا ریزائن کر کے بالکل یعنی اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی یعنی آپ بری طرح وہ ناکام اور ریزائن کر گئے جی وہ ریزائن کر گئے. یہاں پر پورا ملک ہجان کا شکار ہے, پورا ملک فیصلے میں گاڈ فادر گالیاں بھرا ہوا فیصلہ گالیوں سے بنا دیا کہ ایسی ایسی مثالیں جیسے صاحبان نے دی ہیں کہ شاید کوئی احساس ہو جائے کہ یار یہ بندہ یعنی جے آئی ٹی کر رہی ہے فوج آ کے, خدا کا واسطہ فوج کی نمائندے آ کے جے آئی ٹی کر رہے ہیں وزیر اعظم سے, اور یعنی کیا کہاں کھڑا کر دیا اللہ کے سب کو, پورے ملک کو کہاں کھڑا کر دیا, اور نہ اپنے بھائی پہ اعتماد ہے نہ اپنے پورا یعنی سارا کا سارا. اب اچھا اب آ جائیں نا ڈان لیکس پہ کیا ہونے والا ہے, وقفے کا ٹائم ہوگا. ڈان لیکس کی رپورٹ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. ڈان لیکس کی رپورٹ کس نے کس کو فون کیا, کس نے کیسے لکھا, فاطمی صاحب, اعجاز چودھری صاحب, میاں صاحب نے اشارہ کیا چھوٹے بھائی کو, چھوٹا بھائی بولا, کیا ہوا, آپ ذرا بریک لیں اس کے بعد بات کریں. جی ناظرین, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈان لیکس کی رپورٹ میں کیا ہو سکتا ہے, اور عمران خان صاحب نے 28 تاریخ کو سڑکوں پہ نکلنے کا اعلان کیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی تحقیقات irrelevant ہو گئی ہے. irrelevant ہو گئی نا, کیسے پاسبل ہی نہیں ہے نا. وزیر اعظم صاحب سے کیسے وہ وہاں پہ موجود ہیں, عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے, جے آئی ٹی بننی ہے, شفاف اچھے سے اچھے لوگ بھی اس میں آ جائیں, تو کیسے وہ اور کیسے ہوگا, مطلب عسکری حلقے کیسے بھیجیں گے اپنے نمائندے, وہ کیسے بھیجیں گے, ادھر بھی ڈسکس ہو رہا ہے, کور کمانڈرز کانفرنس میں ڈسکس ہو رہا ہے. سیدھا میسج ہے نا, اسٹریٹ میسج ہے فوج کی طرف سے, اسٹریٹ میسج گیا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں پینما کا فیصلہ ڈسکس ہوا اور اس کے اندر وزیر اعظم جے آئی ٹی, یعنی خدا کا واسطہ, یعنی وزیر اعظم صاحب نے بھی حد ہی کر دی ہے, نواز شریف صاحب نے کمال ہی کر دی ہے. اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آنےسٹ لوگ بھیجیں گے وزیر اعظم سے تحقیقت کریں. کیا خدا کا واسطہ, کیا 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 وزیر اعظم صاحب, اب میں کیا بات کہوں جی, یعنی اس کی بات کچھ بچتا ہے, کوئی چیز بچتی ہے کہ فوج کے نمائندے دو بالکل جو آنےسٹ ہوں گے وہ جا کے تحقیقات کریں گے وزیر اعظم سے. یعنی یہ اتنا ذکر ہی آنا, میں کہہ رہا ہوں نا, irrelevant ہو چکی ہے. میں اتنا یہ ذکر آنا ہی کور کمانڈر کانفرنس میں پینامڈیس کا وزیر اعظم کے لیے کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے. مطلب وہ موقع آپ, یعنی کیا بات ہوئی, پیسہ ہی ہے نا, پیسہ عزت, یہ اس طرح رہو. اور ملک میں اگر انارکی پھیل گئی جو کہ پھیل رہی ہے, اب جے آئی ڈی کو بھول جائیں, دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش آ گیا, ابھی اب وہ بچہ مشال خان کیا اس کے ساتھ ہوا ہے, چند دنوں کا تو واقعہ ہے جی, یعنی آپ دیکھیں چند دنوں کا, وہ ہماری اگلی نسلیں ہیں, وہ کیا وہاں پہ ہوا, کیسے ہوا, وہ یونیورسٹی کے لوگ انوالو تھے, ان کو پکڑنا تھا, کیا ہوا, وہ سارا بھول کے یہ اپنے چکروں میں لگ گئے ہیں, پیسہ بچانے کے چکروں میں. جی اچھا, ملک افراتفری انارکی کی طرف جا رہا ہے, یہ لے کے جا رہے ہیں, اور یہ انہوں نے طے کر لیا انہوں نے کہ ہم جائیں گے تو شاید ان کی وجہ سے ریاست, ان کے دم خم سے ریاست کو بھی خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہو جائے, اور ان کی طرف سے ہو جائے جو خطرے میں جا رہی ہے ریاست. جمہوریت تو چھوٹی چیز ہے نا, یہ جمہوریت پہ تو یہ خود پھٹنے والے ہیں, کسی پہ بس اپنے سر پہ ہی کہتے ہیں نا, لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم. یہ تو اس طرح کی صورتحال بنا دی ہے انہوں نے کہ ٹھیک ہے میں نہیں ہوں گا تو ایسا نہیں ہوگا. اسٹیٹ اگر ملک میں دہشت گردی کے واقعات پیش آ گئے, جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی, ذمہ داران تمام لوگ ہوں گے, یہ تمام جو حکمراں ٹولہ ہے, یہ تمام حکمراں ٹولہ, تمام بدماشیاں ذمہ دار ہوگی جی, اور یہ جو ہے جمہوریت, یہ ساری چیزیں irrelevant ہو جائے گی ایک واقعے کے نتیجے میں. جے آئی ٹی irrelevant ہے, الیکشنز مجھے نہیں پتا کہاں گئے, مردم شماری کہاں گئی, سب کچھ گیا. ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے اور تصادم کی طرف جا رہا ہے, اور دہشت گردی کے واقعات, میں وہ بار بار جملہ استعمال کرتا ہوں نا کہ دہشت گردی کے چانسز بڑھ رہے ہیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ دہشت گردی کے امکانات ملک میں بڑھے, کیونکہ خطے میں جو قوتیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے ملک میں اداروں کو الجھا دیا گیا ہے, لوگوں کو کنفیوز کر پریشان کر دیا گیا, بالکل نیشنل بینک دفن ہو گیا ان کا, بالکل وہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ وہ کسی بھی وقت, جو میں نے کل بات کی تھی, وہ وار کریں گے آپ کے اوپر, کاری وار کریں گے. اور
میں کوئی یہاں پہ لوگوں کو میں سے بتا رہا ہوں کہ خیال رکھیں لوگ اپنا، جی لوگ اپنا خیال رکھیں، حکمرانوں پہ نہ چھوڑیں، بدماشیہ پہ نہ چھوڑیں، اپنا دھیان رکھیں. آنے والے دنوں میں یہ اطلاعات بھی ہیں، یہ رپورٹس بھی ہیں کہ بڑے پیمانے پہ دشمن پاکستان کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان حالات سے. ٹھیک ہے، میں نے بہت پہلے بلیک سوان اس طرح کے اور واقعات ڈسکس لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو احتیاط رکھیں اور ان لوگوں پہ نظر رکھیں کہ یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور ایک بات آخر میں بات کر دوں، حکومت نہیں جائے گی، جمہوریت بھی شاید نہ جائے، یہ پورا سسٹم چلا جائے. یہ پورا جو ایک پاکستان تو آگے جائے گا لیکن اس کا پورا جو سسٹم ہے نا وہی کہیں زبردوست نہ ہو جائے. جی حکومت بچانے کے چکر میں جمہوریت زبردوست، حکومت زبردوست ہو گئی، سسٹم ہی زبردوست نہ ہو جائے، پورا سسٹم. جی جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا لیکن کوئی ایسے واقعات جس میں پورا پتا چلا کہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ڈیولپ نہ ہو جائے اس ملک میں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بچیں اور کوئی عقل سے بیٹھ کے اور فیصلہ کریں کیا کرنا ہے. اس سڑکوں پہ لوگوں کو ان حالات میں نکالنا، اور نکل رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں بے چینی، لوگ نہیں مان رہے کیسے. تو 60 دن کے اندر فیصلہ ہوگا اور جے ٹی بنے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہیجان اور کل انتظار کرتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب ڈان لیکس پہ ان کی فرمودات کا اور اس کے بعد پھر اس پہ تبصرہ کریں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ طیب صفا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. شب معراج مبارک. اللہ حافظ.